आवाज़ बुलंद रोज़े पाक में करना बेशुमार है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल हुआ हम पर कि उस रब्ब कायनात ने हमारे मुर्शिद करीम के ज़ेरे साया अपना और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने की तौफीक अता है कि वो रब्ब कायनात हम सबका यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैंने आप सबके सामने अल्लाह ताला के लारे खिताब कुरान मजीद में से एक आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्ब कायनात मुझे इसका सही मफ़हूम बयान करने की, आप सबको सुनने की और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार शक ना करना, जो मेरे महबूब बंदे होते हैं, जो मेरे प्यारे बंदे होते हैं, उन्हें ना दुनिया में कोई खौफ होगा और ना वो आखिरत में गमगीन होंगे। इस आयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अला इन्ना से यूँ इसलिए शुरू किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम था कि औलिया किराम के, औलिया अल्लाह के फ़ज़ाइल, उनके करामात, उनके मर्तबों के बहुत से मुनकिर पैदा होने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को दो हुरूफ ताकीद से शुरू फरमाया कि अला इन्ना, खबरदार शक ना करना, जो मेरे महबूब बंदे होते हैं, जो मेरे प्यारे बंदे होते हैं, उन्हें ना दुनिया में कोई खौफ होगा और ना वो आखिरत में गमगीन होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं, हम उनको पहचानेंगे कैसे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब बंदों की सिफ़ात को अपने कलाम पाक में इस तरह इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि वो लोग जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किया। इसमें भी अल्लाह ताला ने एक कैद लगा दिया कि वो लोग होंगे जो ईमान वाले होंगे, जो अल्लाह पे ईमान लाए होंगे, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए होंगे, गैब पर ईमान लाए होंगे, वो लोग जो ईमान वाले होंगे। और दूसरी सिफ़त बयान की कि वो लोग जो तक़वा इख्तियार करने वाले होंगे। अब तक़वा क्या है? हाज़रीन मजलिस, तक़वा इस चीज़ का नाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जिस बंदा और बंदी को जिस वक्त और जिस जगह देखना चाहे वो वहाँ मौजूद हो, और जहाँ ना देखना चाहे वहाँ वो मौजूद ना हो। अब इससे मालूम नहीं चलता है, जब अज़ान होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को मस्जिदों की तरफ आता हुआ देखना चाहता है, अपने आगे सजदा करता हुआ देखना चाहता है, अपनी बंदियों को अपना जिक्र करता हुआ देखना चाहता है। लेकिन आज अफसोस ये होता है, हम दोस्त यारों के साथ होते हैं, जुगलखोरी कर रहे होते हैं, कोई तरह तरह की गुनाह कर रहा है। इस चीज़ का नाम तक़वा नहीं, बल्कि तक़वा इस चीज़ का नाम है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बुलावा आ जाए, तो सारे काम छोड़कर अल्लाह के घर में हाजिर दें, फिर दूसरे काम अंजाम करें। मैं आप सबके सामने वलियों के सरदार, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, क़ुत्ब रब्बानी, गौस समदानी रहमतुल्लाहि अलैह, हुज़ूर गौसुल आज़म एक दिन खताब फरमा रहे होते हैं तो देखते हैं कि बादल आए, बरसना शुरू हो गए। हुज़ूर गौसुल आज़म जलाल में आ जाते हैं, दुआ करते हैं, या बारी ताला, मैं तेरे बंदों को तुझसे मिलाना चाहता हूँ, मैं तेरे बंदों में तेरा नूर बांट रहा हूँ, लेकिन अगर बारिश होती रही तो ये बंदे उठकर चले जाएंगे, हमारी महफिल बर्खास्त हो जाएगी, फिर मैं तेरे बंदों को तेरा नूर कैसे बांटूंगा, मैं तेरे बंदों को तुझसे कैसे मिलाऊंगा। अभी गौसुल आज़म दुआ कर ही रहे होते हैं तो देखते हैं बादल फटकर दो टुकड़े हो जाता है और बारिश गिरना बंद हो जाती है। हुज़ूर गौसुल आज़म अपना खताब जारी रखते हैं। जब महफिल बर्खास्त होती है, खताब मुकम्मल होता है, लोग बाहर निकल के देखते हैं, बड़ा अजीब मंजर है, पूरा इलाका बारिश के पानी से तर है, पूरे इलाके में बारिश हो रही है, लेकिन उस जगह बारिश का पानी मौजूद नहीं जहाँ पे अल्लाह के महबूब बंदे ने अल्लाह के ज़िक्र की महफिल सजाई हुई होती है। अल्लामा इकबाल ने यूँ ही नहीं फरमा दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज़ें क्या रो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। ये माशाल्लाह दोनों ही बच्चे यहाँ इन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया है, लेकिन आज जो दो बच्चे हैं वो नए हैं, इनकी पहले तकरीब हो चुकी थी और उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा तो उस्ताद की नज़र में तो सब बच्चे होते हैं, लेकिन वो मुझसे भी सीनियर है, आलिम दीन है और उसने मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह के अंदर कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। और वो बच्चा अब आपके सामने खड़ा होगा और अपने आखिरी सबक की चंद आयतें तिलावत करेगा।
علامہ مولانا حافظ محمد قمر الدین صاحب، آپ آئیں اور اپنا آخری سبق سنائیں. تمام دوست درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. تمام دوست ذرا قریب قریب ہو کے یہ خلا کو پر کریں، قریب قریب ہو جائیں تاکہ نئے آنے والے دوستوں کو جگہ بآسانی مل سکے. قریب قریب ہو جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. اب میں عرض کروں گا حافظ محمد عمید سے کہ آپ آئیں، آپ اپنا آخری سبق سنائیں. تمام دوست باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه
خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصقت وقالت أجوز نقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے ان دونوں بچوں کے والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں صبح جب بچے آتے ہیں والدین اتنی سخت سردی سیری میں پڑتی ہے اور صبح 8 بجے یہاں دروازے پر بچے پہنچ جاتے ہیں. یہ والدین یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں. والدین کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو دین کے لیے اپنے اوپر صحبتیں برداشت کرتے ہیں. اور پھر ان کو مرتبہ کیا ملنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. ایک تاج پہنایا جائے گا اور اس کی روشنی سورج سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی. اب یہ حدیث مبارکہ سن کر یہ بچے ہمارے جو ہیں حافظ، اب یہ دل میں یہ نہ سوچیں کہ استاد کی ڈانٹ، استاد کی باتیں تو ہم برداشت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ مرتبے میرے ہمارے والدین کو بخش رہے ہیں. لیکن ان بچوں کے لیے کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا قیامت کے دن حفاظ کو حکم ہوگا قرآن پاک پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا. قرآن پاک پڑھتا جا سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری سورہ ناس ختم ہوگی وہی تیرا جنت میں مقام. خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور مبارک کے لائق ہیں وہ بچے، وہ والدین جنہوں نے ساری صحبتیں برداشت کر کے یہ بچے قرآن پاک سمندر کی مانند ہیں. جب بچہ اس میں اپنا قدم رکھتا ہے، میں جب حفظ کیا کرتا تھا تو ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، وہ ہمیں جب بھی کوئی سزا دیتے تھے سزا کے بعد نا ہمیں ایک واقعہ ضرور ریشی بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے اور انہیں ایک واقعہ ضرور سنایا کرتے تھے اور وہ اپنے استاد کا نام لیا کرتے تھے کہ وہ ہمارے استاد نے ایک بات سنائی تھی. ایک بڑھیا اپنے بچے کو مدرسے میں لے کر آئی، داخل کروایا، کچھ عرصے بعد دیکھا بلکہ آئی اور آ کر کہتی ہے کہ میرے بچے کو شیر بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ استاد صاحب کو کہتی ہے کہ میرے بچے کو شیر بنانا ہے. کچھ عرصے بعد دوبارہ چکر لگاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے. استاد سے اسے پٹائی لگی ہوتی ہے اور بچہ رو رہا ہوتا ہے. ماں بہت نرم دل ہوتی ہے، ماں بہت نرم دل ہوتی ہے. ماں نے کہا کہ قاضی صاحب میں اپنا بچہ لے جا رہی ہوں، آپ نے میرے بچے کو اس طرح مارا، میرا بچہ تو بلکتا ہوا میرے سامنے اس سے بات بھی نہیں کی جا رہی، اس طرح رو رہا. تو استاد نے کیا کہا، امی جان ابھی تو شیر کی دم بھی نہیں بنی تھی، اس سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا. جب بچہ
قرآن پاک شروع کرتا ہے تو سمندر میں قدم رکھ دیتا ہے، پھر اس میں بڑی اونچی لہریں بھی آتی ہیں، ڈوبتا بھی ہے، تیرتا بھی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے بچہ اتساہ سے بدذہن بھی ہو جاتا ہے، استاد نے طبیعت سے زیادہ اسے ڈانٹ دیا، مار دیا، سزا میں کھڑا کر دیا، بچہ جا کے گھر میں ہلے بہانے کرتا ہے۔ اور والدین اگر بچے کی باتوں میں آ جائیں، جو آ جاتے ہیں، یہاں بھی بے شمار ایسے بچے ہیں جو 2 4 4 5 5 پارے پڑھے اور چلے گئے، چھڑوا لیتے ہیں۔ لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو استاد کی سختی کو بھی دیکھے اور بچے کی ذہن سازی کرے کہ بیٹا تیرے استاد نے جو تجھے پنش دی ہے، تیری غلطی پر ہی تجھے دی ہے، تیری بہتری کے لیے تجھے سزا دی ہے، اور یہی سزا تجھے کامیاب کرے گی۔ جب والدین اس طرح اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں گے تو بچے پھر حفظ مکمل کریں گے، بچے پھر سمندر کراس کریں گے۔ آدھی محنت استاد کرتا ہے، آدھی محنت والدین کرتے ہیں۔ جب تک یہ دونوں معاملے بیلنس میں رہتے ہیں تو بچہ کامیابیوں کی سیڑھیوں پر قدم رکھتا رہتا ہے، اور جب ساری بات ہی استاد پر آ جائے پھر وہاں پر بہت مشکل ہو جاتی ہے بات کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ مبارک کے لائق ہیں ان کے والدین، اور جو بچے ابھی حفظ کر رہے ہیں ان کے والدین کو بھی میں یہی پیغام دوں گا، ہمت نہیں ہارنی۔ اپنے بچوں کے لیے صبح سے نکلتے ہیں، بچوں کو چھوڑتے ہیں، عصر میں زور میں لیتے ہیں، بچوں کے گھر سے کالز آ جاتی ہیں، قاری صاحب آج بچوں نے گھر میں کچھ امی سے تلخ کلامی ہوئی ہے اور لیٹ ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا بچوں کو کنٹرول کریے گا، روک کے رکھیے گا، کہیں پیدل اکیلے نہ نکل جائیں۔ والدین جتنی محبت کرتے ہیں دنیا میں، اس دنیا میں ابھی کا جو وقت ہے کوئی کسی کا دوست نہیں۔ آج دوستیاں صرف 2 قسم کی ہیں، جو معاشرے میں ہم دوستیاں دیکھتے ہیں نا، صرف 2 قسم کی ہیں۔ کسی کے پاس دولت ہے تو دوستی ہے، اور کسی کے پاس اگر حسن ہے تو دوستی ہے۔ یہ دوستی کا مقصد ہے آج اس دور میں۔ اگر آپ نے اللہ اور اس کے محبوب کو خوش کرنا ہے تو ایسی دوستیاں لگانی ہیں، ایسی سنگتوں کو اختیار کرنا ہے، ایسے اداروں کو اختیار کرنا ہے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے دوستیاں کی جائیں، تو پھر ہمارے بچے بھی کامیاب ہوں گے، بلکہ قیامت کے دن یہ بچے ہمیں جنت میں لے جانے والے بن جائیں گے۔ مرشد کریم اکثر کیا ہر درس میں اپنے آخر میں بیان کرتے ہیں، یہ بچے جہنم کا سبب بن جائیں گے۔ ان بچوں کے لیے ہم نہ آرام کی پرواہ کرتے ہیں، نہ حلال کی پرواہ کرتے ہیں، ہر صبح و شام اپنی نیند قربان کرتے ہیں، اپنی دن اور رات ایک کر کے کما کے لاتے ہیں۔ اگر یہی بچے قیامت کے دن ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں اور کہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے والدین ہر ضرورت پوری کرتے تھے لیکن تیری بندگی کا حکم نہیں دیتے تھے، نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، اچھائی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ شروع میں نے عرض کیا کہ ہم اچھائی کا حکم اس وقت دے سکتے ہیں جب ہم خود اچھائی کریں گے، جب ہم خود اچھائی کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں گے تو پھر ہمارے بچے بھی اچھائی کی طرف ہی بڑھیں گے۔ اب میں منقبت کے لیے چند اشعار پیش کرنے کے لیے عرض کروں گا۔ محمد جاوید مقصودی نقشبندی صاحب سے کیا پائیں مختصر منقبت کے چند اشعار پیش فرمائیں۔ تمام دوست بآواز بلند یوسف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا۔
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سائے تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کرے تمہیں کو کیا چیزیں ہماری ہے کیا پیش کرے تمہیں کو کیا جان بھی تمہاری ہے سائیں یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ہمیں چھوڑ کے اس در کو اس در کو جائیں تو کہاں جائیں جائیں تو کہاں جائیں ہمیں چھوڑ کے اس در کو تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے سائیں عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے گو لاکھ برے ہیں ہمیں کہنا برے ہیں ہمیں
سبحان اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا وفاق المدارس سے امتحانات کے ذریعے سند حاصل کرنے والے 2 طالب علموں کو کہ وہ حضرت صاحب کے دست مبارک سے اپنی حفظ کی سند حاصل کریں۔ سب سے پہلے حافظ محمد کعب انصار مقصودی نقشبندی آپ آئیں اور حضرت صاحب کے دست مبارک سے اپنی شعبہ حفظ کی سند حاصل فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حافظ محمد اقدس آپ تشریف لائیں اور پیارے مرشد کریم کے دست مبارک سے اپنی حفظ کی سند وصول فرمائیں۔ پیارے دوستو، یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح سے آگے بڑھیں، ہمارے بچے بھی حفظ القرآن کریں، عالم دین بنیں، اللہ تعالیٰ کے ولی بنیں۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسے پیارے ولیوں کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جائے، ایسے پیاری نیک ہستیوں کے ساتھ اپنی اولاد کو نتھی کر دیا جائے۔ یقین جانیے یہ ادب کی دولت بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہوں گے اور یہ اولاد ہمارے لیے آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ مرشد کریم علم سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ جب طالب علمی کا دور تھا، مرشد کریم یہاں اسی مقام پر تشریف لایا کرتے تھے، تربیت نشستیں ہوتی تھیں، باقاعدہ سائیں کی گفتگو ہوتی تھی اور سائیں طلباء سے بچوں سے فرمایا کرتے تھے بیٹے آپ پڑھیں، آپ محنت کریں۔ آپ مرشد کریم کے جملوں کو ذرا سماعت فرمائیے کہ سائیں فرمایا کرتے تھے بیٹے آپ پڑھیں، آگے پڑھیں، محنت کریں، آپ کے گھر کا پانی بھرنا ہوگا میں پڑھوں گا، میں پانی بھر دوں گا، آپ پڑھ کے دکھائیں گے۔ اس قدر محبت علم سے میرے پیارے دوستو مرشد کریم فرمایا کرتے تھے بیٹا آپ میرے سینے پہ سو جاؤ، آپ کو مشکل نہ آئے، آپ کو آسانیاں، آپ کو راحتیں ہوں۔ یہ درد اگر آج کوئی ہستی رکھتی ہے تو وہ ہمارے مرشد کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تا حیات اپنے مرشد کریم کی صحبت میں نتھی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر عرض کروں گا پیارے مرشد کریم سے کہ آپ اپنے عرفانی روحانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ دوست محبت سے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، آج اتنا چیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے
وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں اپنے پیارے محبوب کو حکم فرمایا، قل رب زدنی علما، میرے محبوب آپ فرمائیے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگر علم سے کوئی اور چیز بڑی ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو اس کے بارے میں حکم دیتا، علم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، میرے رسول، میرے محبوب، میرے نبی، مجھ سے مانگ، کل رب، اے میرے رب، میرے پالنے والے، میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، جسے اللہ نے پڑھایا ہو اس کا علم کیا ہوگا؟ دنیا کا کوئی اچھا مولوی، اچھا عالم پڑھا دے تو شاگرد فخر کرتا ہے، فلاں محدث سے پڑھا ہوں، فلاں مفسر سے پڑھا ہوں، فلاں عالم سے پڑھا ہوں، اور جس کو اللہ رب کریم نے خود پڑھایا ہو اس کا علم کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے محبوب نے جو جواب دیا وہ سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے منبر پر بیٹھے، سائل سوال کرنے والا عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا، پوچھ جو ہو چکا اور پوچھ جو ہونے والا ہے۔ ابھی ہوا نہیں، وہ وقت آیا نہیں، لیکن رسول پاک فرماتے پوچھ جو ہو چکا اور پوچھ جو ہونے والا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا علم دیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ترین عمل کیا ہے؟ افضل ترین عمل کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا علم، اللہ کا علم۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم نے تو پوچھا ہے افضل ترین عمل کیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں اللہ کا علم۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، علم کے بغیر عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے آپ نے، بڑی عبادت ہے، بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، بندے کی معراج ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے، رتبہ بڑا، شان بڑی، بغیر علم کے نماز کیسے ہے؟ علم ہوگا تو نماز پڑھ سکیں گے۔ حج بہت بڑا عمل ہے، حج کے بعد مومن ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، لیکن علم کے بغیر حج کیسے کریں گے؟ کیا معلوم چلا جو اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا اللہ کا علم۔ یہ اللہ کا علم کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علم کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ تجھے یقین ہو جائے آخر دنیا سے بہتر ہے، تجھے اس بات کا یقین ہو جائے آخر دنیا سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریا کے کنارے پر تشریف فرما ہیں، سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک نے یہ چھوٹی انگلی سمندر میں ڈبوئی، ڈبو کے باہر نکالی، پھر پوچھا میرے پیارے صحابہ بتاؤ سمندر کا کتنا پانی میری انگلی کے ساتھ لگا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، کہاں سمندر کا پانی اور کہاں آپ کی انگلی پر لگنے والا پانی، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آخرت اس طرح سے ہے جس طرح سے سمندر اور ساری دنیا اس طرح جس طرح میری انگلی پر پانی لگ گیا۔ جو بندہ صبح سے لے کے شام تک دنیا کے لیے لگا ہوا ہے، دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، دنیا کے اندر غرق ہے، یہ اکٹھا کر لوں وہ اکٹھا کر لوں، یہ بھی کما لوں وہ بھی کما لوں، مکان بھی بن جائے گاڑی بھی آ جائے، اگر وہ ساری دنیا اکٹھی کرے ان کی اتنی کوشش اور محنت ہو، ایک طرف سمندر اور یہ ساری دنیا اکٹھی کی تو جیسے انگلی کے لگا ہوا پانی، کیا کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ میرے پیارے پیارے بچے، یہ میرے معصوم بچے جو یہاں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سنیں اللہ نے آپ کو کیا رتبہ اور شان دیا ہے۔ تیرے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دنیا میں اہل جنت کو دیکھنا چاہتا ہو تو طالب علموں کو دیکھ لو۔ جب آپ چلتے ہیں اللہ کے ملائکہ آپ کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے، جب آپ کھاتے ہیں پہلے اللہ کے ملائکہ اس کھانے پر اپنے نورانی پر پھیرتے، اس کے بعد آپ کھانا کھاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ قرآن پاک کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں آپ جنت کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ بڑے نصیب ہیں آپ کے، بڑے بخت ہیں آپ کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو والدین آئے ہوئے ہیں یا جن کے چھوٹے بھائی یہاں موجود ہیں وہ اس بات کو غور سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، کوئی عیب نہیں چھوڑا، اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، کسی سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو برائی کے سوا کسی نے اس کا بات ذکر نہیں کیا، وہ مر گیا لیکن اس کی بیوی کو حمل تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے مرنے کے بعد یہ اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل تھا، یہ بعد میں بچہ پیدا ہوا، ماں نے اسے پالا پوسا، کچھ بڑا ہوا تو وہ اس عمر میں پہنچا کہ اسے تعلیم دی جائے، ماں اسے عالم کے پاس لے گئی، اسے کہا باپ نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، باپ کا وصال ہو چکا،
میں اپنا بچہ آپ کے پاس لائی ہوں، آپ اسے اللہ کا کلام پڑھائیں تاکہ ہمارے لیے کوئی رحمت کا ذریعہ بنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استاد نے بچے کو سامنے بٹھایا، جس کا باپ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں مبتلا تھا، بچے کو بٹھا کے استاد نے کہا، بیٹے شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ رب نے فرمایا، میرے ملائکہ فلاں گناہگار جو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے، یہ میرا نام رحمان رحیم سے پکارے اور اس کے بعد کو میں جہنم کا عذاب دوں؟ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، جس کا بیٹا مجھے رحمان رحیم صفتوں سے پکارتا ہے، میں اسے عذاب نہیں دے سکتا، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ ایک پاپی گناہگار بدکار جس کے دامن میں کوئی نیکی نہیں، مر گیا، بعد میں اس کا نطفہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے پکارے، اللہ اس باپ کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ خدا کی قسم ہمیں احساس نہیں ہو سکا ہم کس مقام پر کھڑے، بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، بنا بھائی، کون روکتا ہے؟ بچے کو انجینئر بنائیں گے، اب بنا لے تو انجینئر۔ یہ اگر تو نے ڈاکٹر انجینئر بنانے کی کوشش کی، پتہ نہیں وہ مکینک بنے گا، پتہ نہیں وہ کلرک بنے گا، تو چاہتا ہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن جیسے ہی بڑا ہوگا، خدا کی قسم اگر اس نے ادب نہ سیکھا، اگر اس نے قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں سیکھی، تیری زندگی میں زہر گھول دے گا، تو سینے پہ ہاتھ رکھ رکھ کے روئے گا، تو سر پکڑ کے روئے گا۔ جس کو پالا پوسا یہ میری بات نہیں سنتا، اس کا بیٹا روی کا شکار ہو جانا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر قرآن و حدیث کی تعلیم اس کے پاس ہوگی، سینے میں قرآن پاک ہوگا، اس کا یہ 5.5 فٹ کا جسم، اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوگا، خدا کی قسم تیری دنیا جنت ہوگی، آخرت میں اللہ کی رضا پا کے دنیا سے لوٹے گا۔ ہم بچوں والے ہو گئے، ہم بچوں کی شادیاں کرنے کے لائق ہو گئے، ہمیں کلمہ ہی پڑھنے نہیں آتے، ہمیں نماز ہی پڑھنی نہیں آتی۔ ابھی دیکھا آپ نے، خدا کی قسم میری روح اتنی خوش تھی، مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے مرشد، میرے شیخ رمضان شریف میں تراویحاں پڑھتے تھے تو حافظ نہیں تھا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ صورتیں پڑھ کے تراویحاں پڑھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے میں ایسے حافظ کے پیچھے تراویحاں نہیں پڑھنا چاہتا جو پیسوں کے بغیر تراویح نہیں پڑھتا، نماز ہوتی نہیں۔ اللہ جب ہمیں ایسے حافظ دے گا جو بغیر پیسوں کے تراویحاں پڑھائے گا، جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، نبی پاک کے دین کی
خدمت کرنا ہوگا، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر جب وہ وقت آیا مدارس قائم کیے، وہاں سے حفاظ بن کے نکلنے لگے۔ پھر وہ رمضان شریف بھی آیا کہ میرے مرشد نے ان کے پیچھے تراویاں پڑھی، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تراوی پڑھاتے تھے، پیسے کے لیے تراوی نہیں پڑھاتے تھے۔ ایسے بچے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ بچے دیکھو، جب نبی پاک نے فرمایا اگر دنیا میں تمہیں کسی جنتی کو دیکھنا ہو، یہ بچے جو قرآن و دین پڑھ رہے ہیں اور آگے اس دین کو پہنچانے کا عزم لے کر بیٹھتے ہیں، ان کے چہرے دیکھو، یہ جنتی لوگ ہیں۔ یہ علم کیا علم ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے صرف ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ سیکھی، الف لام میم، ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت، کیا فرمایا؟ تیرے میرے پیارے محبوب فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کی ایک آیت سیکھی، گویا اسے 700 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب پایا۔ پھر میرے محبوب فرماتے ہیں شریعت پاک کا علم سیکھا، اور جو سیکھا ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی، جس کی ضرورت تھی وہ تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ شریعت پاک کا علم جس کی ضرورت نہیں تھی، مثال کے طور پر مثال دے دوں، عمرہ پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ایک بھی صاحب نصاب نہیں، سارے غریب، مسکین، محتاج۔ اب ان لوگوں کو جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کو زکوٰۃ کے مسائل یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ ایسے مقام پر جہاں زکوٰۃ کے مسائل کی ضرورت نہ ہو، لیکن کیونکہ اللہ کا دین تو ہے، اس لیے سیکھے کہ رسول پاک کا دین ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان مسائل کا ایک باب سیکھ لے، اس کو 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ میرے بچے ایک بات سمجھ لیں کہ آپ یہاں پڑھنے کیوں آتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دارومدار نیت پر ہے۔ آپ یہاں صبح صبح سردی کے اندر نکلتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ عالم بن رہا ہے تو رسول پاک کی شریعت پاک کا علم سیکھ رہا ہے۔ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اگر پہلے نہیں سوچا تو آج سوچ کے یہ نیت کر لیں، آپ اس لیے سیکھ رہے ہیں۔ یہ دین کا علم سیکھ کر میں آگے سکھاؤں گا، اور اس طرح کیا ہوگا؟ اس طرح دین اسلام زندہ رہے گا۔ اگر یہ کام روک دیا جائے، یہ کام نہ کیا جائے، تو دین اسلام کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آپ کیوں آتے ہیں؟ کیوں قرآن پاک کا علم سیکھ رہے ہیں؟ کیوں رسول پاک کی حدیث پاک سیکھ رہے ہیں؟ کیوں قرآن پاک کے حافظ بن رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے دین کے عالم بن رہے ہیں؟ سب کو اس لیے بن رہے ہیں
اللہ کے دین کو زندہ رکھا جائے. پھر یہ زبان کی حد تک نہ ہو. جیسے آپ کے استاد محترم آپ تک یہ پہنچا رہے ہیں، ابھی اسی وقت ہی عزم کر لو، یا اللہ جب تو مجھے یہ علم دے گا میں اس اللہ کے دین کو، اس علم کو آگے بڑھاؤں گا. پھر جب اللہ یہ علم دے دے تو جٹ جاؤ. کیوں جٹ جاؤ؟ کیوں لگ جاؤ؟ اس لیے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ استاد محترم نے نصیحت کے دوران فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب فرماتا ہے میں نے انسان اور جنات کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہے. کیا کام کرو گے اللہ کتنا خوش ہوگا، کیا کام کرو گے نبی پاک اس سے کتنا خوش ہوں گے، کیا کام کرو گے اللہ کیا انعام دے گا، جنت میں کیا رتبے دے گا، کیا مقام دے گا، اللہ کی کیا کیا رحمت ہوگی، آپ کو قرآن و حدیث کا علم بتائے گا. خود سیکھ کر اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان لانا ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث پہ بیان کیا اللہ یہ سب مجھے عطا کرے گا اور پوری دنیا کی مخلوق کو یہ پیغام سنانا ہے. چراغ سے چراغ جلانے ہیں اور اس اللہ کی دھرتی کو دین اسلام سے زندہ اور روشن کرنا ہے. کچھ لوگ ان کی عمر تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب تو 50 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، اب قرآن پاک نہیں پڑھا تو اب اس عمر میں کیا پڑھوں گا. یہ سوچ صحیح نہیں ہے. ان سوچوں کو بدلیں. جب یہ چھوٹا بچہ جو سب سے پہلی دفعہ آیا تھا اور جس نے کلمے سنائے تھے، یہ اتنا معصوم بچہ جس کی زبان بھی توتلی ہے، اگر یہ سیکھ سکتا ہے تو 60 کی عمر والا کیوں نہیں سیکھ سکتا. کیا کہتے ہیں یار شرم آتی ہے. سن لو میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، نبی پاک فرماتے ہیں ایک حیا یہ دین کا جھومر ہے. حیا کیا کہتا ہے؟ مجھے شرم آتی، اتنی بڑی عمر ہوگی ابھی میں جا کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دوں، ابھی جا کر اللہ کا دین سیکھنے لگ جاؤں. رسول پاک نے فرمایا ایک بے حیائی جہنم میں لے جائے گی اور ایک بے حیائی جنت میں لے جائے گی. یا رسول اللہ یہ کیسے؟ رسول پاک نے فرمایا جو گناہ کرنے میں بے حیا، یہ بے حیائی اس کو جہنم میں لے جائے، اور جو نبی پاک کا دین سیکھنے میں بے حیا، یہ بے حیائی اس کو جنت میں لے جائے. کیا شرم! قرآن پاک پڑھتے ہوئے شرم، رسول پاک کا دین سیکھتے ہوئے شرم. ان شرموں کو اٹھا کے دور پھینک. شرم کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، آپ کے دور میں جب کسی کی شادی ہوتی تھی، پہلی رات سہاگ کی رات، لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. باہر نکلوں گا کیونکہ کل شادی ہوئی، آج پہلی رات تھی، کوئی باتیں کریں گے، کچھ پوچھیں گے، تو شرم کرتے تھے. پہلی رات گھر سے نکلتے نہیں تھے. دین اسلام آیا،
رسول پاک کا دین پہنچا، قرآن پاک کی تعلیم پہنچی، پہلی شادی ہوئی۔ شادیاں تو پہلے ہوتی تھی، لیکن دین اسلام آنے کے بعد، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پہلی شادی ہوئی۔ سہاگ کی رات، وہ صبح نہا دھو کے نبی پاک کی مسجد میں جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ لوگ دیکھیں کہ کل اس کی شادی ہوئی ہے، آج پہلی رات تھی۔ اسے دیکھ کے ایسے ایسے اشارہ کرنے لگے۔ کس نے شرم نہیں کی؟ لوگ اس سے پوچھیں گے، کوئی سوال کریں گے، اس کو شرم ہی نہیں ہے، یہ آ کے مسجد نبی میں بیٹھ کے نماز پڑھنے آ گیا۔ اصحابہ دیکھتے رہے، نبی پاک کی ابتدا میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اصحابہ سے نہیں رہا گیا۔ ایک اصحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا صحابی، کل اس کی شادی ہوئی ہے، اس کو شرم ہی نہیں ہے؟ رات سہاگ کی رات تھی، یہ آ کے نہا دھو کے مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کے محبوب مسکرائے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اللہ کی قسم میرا صحابی دین کی روح کو سمجھا ہے۔ پھر پوچھا، تجھے تو پتہ ہے کہ شادی کی پہلی رات کے بعد لوگ باہر نہیں نکلتے، تو کیوں نکلا؟ کیوں پوچھا؟ یہ بات ہم تک پہنچانے کے لیے کہ رسول پاک کے صحابہ جو روح دین کی روح کو جاننے والے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، تجھے پتہ ہے شادی کی رات صبح لوگ باہر نہیں نکلتے، شرم کرتے ہیں، اور تو نہا دھو کے مسجد میں آ کے بیٹھا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حیا پر لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھنے سے روک دے۔ یہ ہے شرم و حیا۔ اگر ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے، ہمیں رسول پاک کا دین سیکھنے سے حیا آتی ہو، شرم آتی ہو، اس شرم حیا پر لعنت ہے۔ ہم اس شرم حیا کو نہیں مانتے۔ ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں، چاہیں گے وہ جو اللہ اس کا رسول چاہتے گا۔ سب کو مبارک، اور سب سے زیادہ اس استاد محترم کو مبارک، اللہ کی قسم جو جنتی لوگوں کو تیار کر رہا ہے۔ باہمت ہو کے دنیا کے کام کرو، بہترین کرو، کھاؤ پیو، مکان بناؤ، اپنے اصل مقصد کو نہ بھولو۔ وہ مقصد کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس بات کو نہ بھولو کہ اللہ نے انسان اور جنات کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کریں، اور یہ محبت و معرفت قرآن و حدیث کے علم کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ جو درس میں آئیں گے قرآن و حدیث سنیں گے، آپ یہاں مرکز میں آئیں گے قرآن و حدیث سیکھیں گے، یہ رنگ چڑھتا جائے گا، رنگ چڑھتا جائے گا۔ رنگ صرف اللہ کا ہے جو انمٹ ہے۔ یہ جب رنگ چڑھ جاتا ہے، اس رنگ کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لیکن میرے بیٹے، میرے بھائی، تیرے قلب میں یہ عزم، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ سارا قرآن و حدیث کا علم
اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ رسول پاک کے دین کو زندہ رکھ سکوں. وما توفیق الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اعلان سماعت فرما لیں. دنیا میں کئی کام ایسے ہیں جنہیں چاہیں تو کریں، نہ کریں چاہیں تو نہ کریں. ہر ایک کا ڈاکٹر بننا ضروری نہیں، عالم مفتی انجینئر بننا ضروری نہیں، لیکن اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے ہم اپنی دین کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. میرے پیارے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ عمریں ہماری 60 سال 70 سال. اگر پوچھا جائے نماز کے فرض کتنے ہیں، نماز کے فرض نہیں جانتے. ایک فرض چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی. جب ہمیں نماز کا علم نہیں حاصل کیا تو اور کیا علم حاصل کیا ہوگا. میرے پیارے دوستوں، غسل کا نہیں پتہ، تشریف رکھیں. دوست بیٹھ جائیں. اگر ہم نے علم نماز کا نہیں حاصل کیا اور کیا حاصل کیا. غسل کا نہیں پتہ، ناپاک زندہ ناپاک مر گئے. نہ یہ زندگی اچھی نہ یہ موت اچھی. ان زندگیوں کو بدلنا ہے، موتوں کو بدلنا ہے. اس سلسلے میں مرشد کریم نے یہ نصاب تعین فرمایا، مقصود الدنیا والآخرہ. اس کی پہلی جلد ہے. اس میں 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ کا حق، دوسرے حصے میں مخلوق کا حق. باپ کا، بیوی کا، بچوں کا حق ادا نہیں ہوا تو بھی نجات نہیں ہے. اللہ اپنے حق معاف فرما سکتا ہے، لیکن جب تک مخلوق کے حق ادا نہ کی جائیں معاف نہیں ہوتے، یا پھر جس سے متعلق ہیں معاف کرا دی جائیں. اس کے علاوہ نبی دوسری جلد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. اخلاق یعنی عادات کی کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں سے رکنا ہے. تو اس دوسری جلد میں سارے وہ کام ہیں جن کو کرنا ہے اور وہ سارے کام ہیں جن سے رکنا ہے. پھر یہ تیسری جلد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس تیسری جلد کے حوالے سے موت سے اس کا شروع کیا ہے. موت ہے، ایک بندے کو پتہ ہو کہ موت اچھی کیسے آتی ہے، سارا علم اس میں موجود ہے. وہ کون سی باتیں جن سے موتیں خراب ہوتی ہیں. پھر مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر میں ایک عرصہ رہنا ہے. وہ کون سی باتیں جن سے قبر روشن ہوتی ہے، وہ کون سی باتیں جن کی وجہ سے قبر جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے. یہ ساری باتیں. پھر مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. پھر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. ہو سکتا ہے جنت کا ذکر پڑھ کر سن کر ہمیں جنت کا شوق پیدا ہو جائے، ہم جنت والے کام کرنے والے بن جائیں. ہو سکتا ہے جہنم کا ذکر پڑھ کر سن کر ہم جہنم سے بچنے والے بن جائیں، ہم وہ کام کرنے والے بن جائیں جن سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے. یہ کام اسلامی روحانی مشن کر رہا ہے. نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا. کیا آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ جب آپ ہمارے ساتھ اس کام میں ہیں تو کیا کرنا ہے، یہ نصاب آپ نے خرید فرمانا ہے، اس کو لے جا کر رکھنا ہے، گھر پہ پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، روزانہ اس کے درس کا اہتمام کرنا ہے. میرے پیارے دوستو، اس کو گھر سے شروع کرنا ہے، گھر سے محلہ، محلے سے مسجد. پورے ملک کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روشن کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر ہم نے لاکھوں ہزاروں کمائے کھائے، لیکن جو خرچ اپنی اصلاح پر گھر والوں کی، معاشرے کی، انشاءاللہ یہ کتابیں ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ بن سکتی ہیں. ان کتابوں میں حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک کلمہ حق نیکی کے پڑھنے کو بھاری کرنے کے لیے کافی ہے. ان میں سینکڑوں کلمات حق ہیں، ہمارے کتنا نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو سکتا ہے. پیارے دوستو، ان کو اہمیت دیں اور ان کتابوں کو وصول کر کے درس کا پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہم نے کرنا ہے. پھر ابھی جو ہم نے کہا کہ ہم اس کام میں شریک ہیں، ساتھ ہیں، اس کی کتنی فضیلت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صحابی نے عرض کیا، آقا کوئی شخص کسی نیک جماعت میں نیک کے ساتھ شریک ہو سی، لیکن وہ نیک جماعت جیسا کام نہ کر سکتا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یہ شخص بروز قیامت اسی جماعت کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ یہ دنیا میں شریک تھا. ایسی نیک جماعت مرشد کا عامل نصیب ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں تا حیات متی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت صاحب کی کتاب انعام یافتہ لوگ اللہ کا ولی بنانے والی کتاب یہ ہے. اس کے علاوہ علاج معالجے کے حوالے سے مقصود شفا بوسیلہ ہومیوپیتھی ہے، حکمت یونانی ہے، قرآن و سنت ہے. کہ کہیں اگر حکمت سے علاج نہ ملے، ہومیو سے کر لیں، ہومیو سے نہ ملے، حکمت سے کر لیں، ان سے نہ ملے تو قرآن و سنت کی روشنی میں. میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اس کے علاوہ خوشخبری ہے. کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، ڈاکٹر حکیم کے سمجھ میں نہیں آتا، حضرت صاحب سیکٹر 6 جامعہ مقصودیہ المرکز مقصود روم میں تشریف فرما ہوتے ہیں. اتوار والے دن، کل بروز اتوار، عصر سے پہلے پہنچنا پڑتا ہے. عصر سے پہلے ٹوکن ملتا ہے. عصر سے مغرب درس ہوتا ہے. مغرب کے بعد درس کا واقع ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو آپ کا علاج دے دیا جاتا ہے. پھر پیارے دوستوں، کوئی نشہ کرتا ہے، سگریٹ، چرس، بھنگ، افیم، تمباکو والا پان، گٹکا، نسال چھوڑنا چاہتا ہے.
کوئی چھوڑنا چاہتا ہے 50-60 روپے کی چھوٹی الائچی لائیں، حضرت صاحب دم فرما کے دیتے ہیں استعمال کا طریقہ، جب نشے کی طرح وہ نشہ نہ کرے، الائچی لے کر چوسے اور دل کے مقام پہ تصور کرے، دل کرتا ہے اللہ اللہ، نشے سے جان چھوٹ جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت صاحب کے کرامات کیوں نہیں پر ہفتے کی رات 10 بجے، اتوار کو دوپہر 2 بجے نشر ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ ہے تو حضرت صاحب کا نام سرچ کریں گے، وہاں پر آپ کو پروگرامات مل جائیں گے، بیانات مل جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہو جائیں گی۔ اور یہ جتنا فرض علوم کورس ہے، یہ جو فرض علوم جس کے بغیر نجات نہیں ہے، یہ سارا فرض علوم کورس کا جہاں کتابوں کی صورت میں حضرت والا نے اہتمام فرما دیا ہے، وہاں باقاعدہ درس و تدریس کی صورت میں بھی درس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اتوار والے دن دوپہر 2 سے 4 بجے تک جامعہ مقصودیہ سیکٹر 6 میں یہ شریعت کورس ہو رہا ہے، وہ فرض علوم کورس ہے جس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ایسا فرض علوم کورس جب ہم سیکھ جائیں گے، ہمیں نماز آ جائے گی، ہم سکھانے والے بن جائیں گے، ہمیں وضو آ جائے گا، وضو بتانے والے بن جائیں گے، ہمیں خود آ جائے گا تو سکھانے والے بن جائیں گے۔ یہ وہ علم ہے جس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ الحمدللہ حضرت والا نے ہماری یہ فکر فرمائی کہ جہاں ہماری دنیا بہتر ہو وہاں ہماری آخرت بہتر ہو جائے، قبر بہتر ہو جائے، روز محشر اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن کر ہم چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ابھی انشاءاللہ حضرت والا بیٹھ کی دعائیں پڑھائیں گے اور دعا انشاءاللہ کل بروز اتوار ہمارے محترم نعت خواں جاوید بھائی، ان کے والد صاحب کے جو اثار ثواب کے حوالے سے سالانہ محفل رکھی گئی ہے سرجانی سیکٹر 11 میں، خصوصی خطاب حضرت مولانا طاہر علی نقشبندی صاحب کا، مولانا اظہر علی صاحب کا، اور آج اس کا ہوگا تمام دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ بھرپور شرکت فرما کر ثواب دانے سے فرمائیں۔ بیعت کرنا سنت رسول ہے۔ جو شخص نبی پاک کی خدمت میں آتا تھا، اللہ کے رسول اس سے بیعت لیتے تھے اور پھر سے نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ جب نبی پاک کا وصال ہو گیا تو صدیق اکبر نے یہی کام کیا، آنے والے سے بیعت لیتے تھے اور انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی شیر خدا، سب نے یہی کام کیا، آنے والے سے بیعت لینا اور اس کے بعد انہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت نبی پاک نے ہمیں توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، جب مومن بیعت کر لیتا تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم وہی سنت ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بیعت کی دعائیں پڑھا دوں گا اور اس کے بعد ماشاءاللہ جتنے مراکز ہیں پوری دنیا میں اپنے، ان میں ایک ہی مقصد ہے، اللہ کا دین سکھانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ کام سیکھتے جاؤ اور آگے سے آگے پھیلاتے جاؤ، اور جب اللہ کا بلاوا آئے گا اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو آگے بیٹھے ہیں وہ کپڑا پکڑ لیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیں، کمر پر ہاتھ رکھ لیں اور میرے ساتھ مل کے دعائیں پڑھ لیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی
ربی من کل ذنب واتوب علیہ دعائے خیر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین.